बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी की वफात। हमारे हजूर की 4 लड़कियों में सबसे बड़ी लड़की हजरत ज़ैनब थी। उन्होंने हजूर की खातिर बहुत सी मुसीबतें झेली हैं। हमारे हजूर के लड़के तो थे ही नहीं, इसलिए जब लड़के ना हो तो घर की बड़ी लड़की ही पूरे घर वालों के लिए एक सहारा बनती है। ये उस वक्त की बात है कि जब अभी बात की 3 लड़कियों में से कोई भी नहीं था, सिर्फ हजरत ज़ैनब ही थी, और वो भी बहुत छोटी थी। एक दिन हमारे हजूर सुबह के वक्त मक्का के लोगों को अल्लाह की तरफ दावत देने के लिए निकले। एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं उस वक्त मुसलमान नहीं हुआ था, लेकिन मैं दूर खड़ा मोहम्मद साहब की हालत देख रहा था कि वो काबा के पास काफिरों की एक जमात को समझा रहे थे और वो सब गैर मुस्लिम हजूर का मजाक उड़ा रहे थे। कोई उन्हें पीछे से धक्का देता तो कोई उनके चेहरे पे थूक देता, कोई मिट्टी उठाकर उनके सर पर डाल देता और कोई उन्हें जमीन पर धक्का देकर गिरा देता। लेकिन मोहम्मद साहब बराबर लोगों को समझाए जा रहे थे कि ए मेरे भाइयों, मेरी बात मान जाओ, मैं तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूँ। तुम एक अल्लाह को अपना खुदा मान लो, कामयाब हो जाओगे। वो सहाबी कहते हैं कि मैं शाम तक यही मंजर देखता रहा कि मोहम्मद साहब किस कदर परेशान होकर लोगों को समझा रहे हैं, लेकिन कोई उनकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं रहा। शाम हो, वो बेचारे मोहम्मद साहब खामोश से अपने घर की तरफ चल दिए। जब हमारे हजूर मगरिब के वक्त अपने घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया। हजरत ज़ैनब ने आकर दरवाजा खोला तो देखा कि मेरे वालिद की हालत इतनी बुरी हो चुकी है कि किसी ने तो उन पर थूका है, किसी ने उनके चेहरे पर तमाचा मारा है, किसी ने उन पर मिट्टी फेंकी है। उनके सारे कपड़े गंदे हो चुके हैं और वो बहुत परेशान दरवाजे पर खड़े हैं। वालिद की ये हालत देखकर बेटी ज़ैनब का दिल पसीज गया, लेकिन बेटी ने अपने वालिद से सामने अपने आंसू पर काबू किया और खामोशी से अफसोस की निगाहों से अपने वालिद को देखने लगी। हजूर ने कहा कि बेटी जाओ और किसी बर्तन में पानी भर लाओ ताकि मैं अपने हाथ पैर धो लूं। हजरत ज़ैनब एक बर्तन में पानी भरकर ले आई और हजूर के हाथों पर पानी डालने लगी। हजरत ज़ैनब पानी डालती जा रही थी और वालिद की ये हालत देखकर रोती जा रही थी। शायद वो दिल ही दिल में कह रही थी कि ए काश हमारा कोई बड़ा भाई होता तो आज हमारे लिए सहारा बनता, मेरे बूढ़े बाप की मदद करता और इन जालिमों से मेरे बाप को बचाता। हजूर ने जब बेटी को इस कदर रोते हुए देखा तो अपनी बेटी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा कि ए मेरी प्यारी बेटी, परेशान ना हो। एक दिन ऐसा आएगा कि तेरे बाप का कलमा पूरी दुनिया के एक एक घर तक पहुंचेगा, और अगर कोई इंसान 7 समुंदर पार भी रहता हो तो उस पर तेरे वालिद का ये कलमा पहुंचकर रहेगा, और ये मेरा अल्लाह का वादा है। हजरत ज़ैनब बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हमारे हुजूर का सारा हुस्न उतरकर हजरत ज़ैनब के अंदर आ गया था, इसलिए मक्का के बहुत से शरीफ नौजवान लड़के हजरत ज़ैनब से शादी करना चाहते थे। अभी हमारे हजूर को नबी नहीं बनाया गया था, इसलिए मक्का वाले हमारे हजूर की सच्चाई अमानतदारी की वजह से उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक रात में हजूर ने अपनी बीवी हजरत खतीजा से कहा कि ए खतीजा, मुझे मोहल्ले में अबुल आस लड़का बहुत पसंद है और वो बहुत शरीफ और नेक लड़का है। मैं चाहता हूँ कि अपनी बड़ी बेटी ज़ैनब का रिश्ता अबुल आस के साथ कर दूं। हजरत खदीजा ने कहा कि हाँ, मुझे भी वो पसंद है, और फिर हजूर ने अबुल आस के वालिद से बात करके अपनी बेटी ज़ैनब की शादी अबुल आस के साथ कर दी। शादी के कुछ ही सालों बाद हमारे हजूर को अल्लाह की तरफ से नबूवत का नूर अता कर दिया गया। अल्लाह की तरफ से हुक्म हो गया कि आप इन गैर मुस्लिमों को जाकर दीन की बातें समझाओ और उन्हें बतलाओ कि इस दुनिया का बनाने वाला सिर्फ एक अल्लाह है। उसी ने सारी कायनात को बनाया है और वही सबका माबूद है।
اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ حضور نے جب یہ باتیں مکہ والوں کو سمجھانا شروع کی تو سارے مکہ والے آپ کے دشمن بن گئے، آپ کو ہر طرح سے پریشان کرنے لگے، یہاں تک کہ مکہ والے ایک دن ٹولی بنا کر حضور کے داماد ابو العاص کے گھر پہنچے اور کہا کہ اے ابو العاص، تم محمد کی لڑکی کو طلاق دے دو، ہم چاہتے ہیں کہ محمد اس قدر تکلیف دے ان کی لڑکیوں کو اور ان کے گھر والوں کو اتنا پریشان کرے کہ وہ مجبور ہو کر یہ کلمہ کی دعوت دینا چھوڑ دیں، ہمارے معبودوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ ابو العاص اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی مکہ والوں کو جواب دیا کہ اے مکہ والوں، میری زینب بہت اچھی ہے اور اگر مجھے ساری دنیا کی عورتیں دے دی جائیں پھر بھی میں اپنی زینب کو نہیں چھوڑوں گا، میرے ساتھ اس کا برتاؤ اتنا اچھا ہے کہ شاید دوسری عورت مجھے ایسا سکون نہ دے سکے، اس لیے میں مرنا تو گوارا کروں گا لیکن میں اپنی زینب کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حضور کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ ابو العاص نے مکہ والوں کے مطالب پر یہ جواب دیا ہے میں اپنی زینب کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، تو حضور کو بھی بہت زیادہ خوشی ہوئی اور اپنے ابو العاص کی ہمت کی تعریف کی۔ وقت گزرتا گیا، مکے والے ہمارے حضور کو تکلیف دینے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑتے تھے، یہاں تک کہ مجبور ہو کر ہمارے حضور نے مدینہ کے طرف ہجرت فرمائی، لیکن حضور کی بیٹی حضرت زینب ابھی مکہ میں ہی اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ ہی رہتی تھی۔ حضرت زینب مسلمان ہو چکی تھی لیکن ابو العاص ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک غیر مسلم کے ساتھ نکاح میں رہنے سے منع نہیں کیا گیا تھا، اس لیے حضرت زینب اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ ان کے گھر میں رہتی، اپنے شوہر کی خدمت کرتی۔ دوستوں، میری جو شادی شدہ بہنیں میری یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں ان کو اس بات کا اندازہ بہت اچھی طرح ہوگا کہ جب لڑکی کی شادی ہوتی تو ان کی ماں اپنی قیمتی گہنوں اور سونے چاندی کے ہاروں میں سے کوئی نہ کوئی قیمتی ہار اپنی لڑکی کو دہیج میں طے کر دیتی ہے، اور شاید وہ ہار اس لڑکی کو اپنے سارے جہیز میں سب سے زیادہ پسند ہوتا ہے کیونکہ وہ اس کی پیاری ماں کی ایک قیمتی نشانی ہوتی ہے۔ تو ایسا ہی ہمارے حضور کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ ہوا، جب ان کی شادی ہوئی تو ان کی ماں حضرت ختیجہ نے اپنا ایک بہت قیمتی ہار اپنی بیٹی کو جہیز میں دیا، اور پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت ختیجہ کی وفات ہو گئی اور حضور ہجرت کے مدینے آ گئے اور ایک جنگ ہوئی جس کا نام جنگ بدر تھا۔ اس جنگ میں دو ایسے لوگ بھی آئے تھے کہ جو حضور سے لڑنا نہیں چاہتے تھے، بلکہ مکہ والوں نے بہت زیادہ کہنے پر ان کو اس جنگ میں آنا پڑا تھا۔ ان میں سے تو ہمارے حضور کے چاچا حضرت ابو عباس تھے اور دوسرے ہمارے حضور کے داماد ابو العاص تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی اور پھر بہت سے غیر مسلمانوں کو قیدی بنا کر حضور کے پیش کیا گیا۔ ان قیدیوں میں حضور کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ حضور نے اپنے داماد کو دیکھا تو خاموش رہے اور لوگوں سے کچھ نہ کہا۔ 3 دنوں کے بعد ان قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے مکہ کی طرف ان کے گھر والوں نے بہت سے پیسے اور زیورات بھیجے تاکہ اپنے گھر کے قیدیوں کو آزاد کرا سکیں۔ ہمارے حضور مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنی دیر میں ایک صحابی کسی کپڑے میں کچھ لپیٹ کر لائے اور حضور کے سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی، یہ آپ کے داماد ابو العاص کو چھڑوانے کے لیے مکہ کی طرف سے کسی نے کچھ بھیجا ہے۔ جب حضور نے اس کپڑے کو کھولا تو اسے دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بہنے لگے، کیونکہ اس کپڑے کے اندر وہ ہار تھا جو حضور کی بیوی حضرت ختیجہ نے اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا۔ اس ہار کو ہاتھ میں لے کر حضور بہت دیر تک روتے رہے اور اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو یاد کرتے رہے۔ صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ حضور اتنا کیوں رو رہے ہیں۔ آخر حضور نے صحابہ اکرام سے کہا کہ یہ میرے ساتھی ابو العاص میرا داماد ہے، لیکن میں تمہارے سامنے کوئی سفارش نہیں کروں گا کہ تم اسے چھوڑو، بس میری خواہش ہے کہ تم میری بیٹی کا ہار اسے واپس کر دو اور ابو العاص کو بھی آزاد کر دو۔ صحابہ اکرام نے ایک آواز ہو کر کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پیشوا
اور حکیم ہیں. آپ جو فیصلہ کریں گے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے اور ہمیں قبول بالکل منظور نہیں ہے. پھر بھی حضور نے ابو العاص کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ تم مکہ پہنچتے ہی میری بیٹی زینب کو میرے پاس مدینہ بھیج دینا. ابو العاص نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہو، میں پہنچتے ہی زینب کو مدینہ روانہ کر دوں گا. اور پھر ابو العاص کو ہار لے کر مکہ کی طرف چل دیے. مکہ پہنچ کر ابو العاص نے اپنا وعدہ نبھایا. اسی شام کو حضرت زینب کو ایک اونٹ پر بٹھا کر اپنے ایک رشتہ دار صحابار بن اسواد کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کر دیا. حضرت صحابار اپنے گھوڑے پر بیٹھے اور حضرت زینب اونٹ بیٹھ کر مدینے کی طرف چلنے لگی. چلتے چلتے ابو العاص نے حضرت احبار سے کہا کہ اے احبار، تم کو تو پتا ہے کہ تم میرے سب سے بھروسے مند انسان ہو اور تمہیں پتا ہے کہ میں اپنی زینب سے کتنی محبت کرتا ہوں. اس لیے اگر یہ غیر مسلم نہیں میری زینب کو روکنا چاہیں تو تم اپنی جان کو داؤ پر لگا دینا، لیکن میری زینب کو کچھ نہ ہونے دینا. حضرت احبان نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہو، کچھ بھی ہو جائے میں زینب کو صحیح سلامت مدینہ پہنچا کر رہوں گا. پھر حضرت احبار نے اپنا تیر کمان لیا اور گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت زینب کے ساتھ چلنے لگے. حضرت زینب ان دنوں ہم سے تھی. ان کو پیٹ میں ابو العاص کا بچہ تھا. مکہ والوں کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ حضور کی بیٹی حضرت زینب مدینہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہی ہے تو وہ اپنی تلواریں لے کر ان کو روکنے نکل پڑے. مکہ سے کچھ دور جا کر بہت زیادہ لڑائی ہونے لگی. مکہ کے کافروں نے حضرت زینب کو کوئی چیز اتنی تیز سے ماری کہ وہ اسی جگہ گر پڑی اور ان کے پیٹ کا بچہ باہر نکل آیا. حضرت احبار کو ابھی تک ان کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے. جب انہوں نے حضرت زینب کی یہ حالت دیکھی تو اپنی تلوار نکال کر پورے زوروں کے ساتھ ان کافروں کا مقابلہ کیا. انہیں پیچھے ہٹانے پر مجبور کر دیا. یہ کافر مکہ لوٹ گئے. حضرت زینب کی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی. پیٹ کا بچے گرنے سے ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی. حضرت احبار نے کسی طرح انہیں اونٹ پر سوار کیا اور تیزی سے مدینے کی طرف چل دیے. 2 دنوں کے سفر کے بعد حضرت زینب اپنے والد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی. اپنی سب سے لاڈلی بیٹی زینب کو دیکھ کر حضور بہت زیادہ خوش ہوئے، لیکن حضرت زینب کی بہت چوٹ لگی ہوئی تھی، اس لیے فوراً دوا علاج کا انتظام کیا گیا. 1 ہفتے کے بعد حضرت زینب کی طبیعت صحیح ہو گئی اور وہ تندرست ہو گئی. اس واقعے کے 4 سال کے بعد سن 6 ہجری میں حضور کے داماد ابو العاص کاروبار کے لیے شام شہر کی طرف میں بہت سا مکے والوں کا سامان لے کر مکہ کی طرف واپس ہو رہے تھے کہ راستے میں انہیں کچھ مسلمانوں نے پکڑ لیا، ان کا سامان ضبط کر لیا، لیکن حضور کے داماد ابو العاص کو کچھ بھی نہ کہا اور انہیں جانے دیا. ابو العاص اپنے گھر مکہ نہ جا کر سیدھے حضور کے پاس مدینہ پہنچے. حضور کی بیٹی اور ابو العاص کی بیوی حضرت زینب کو جیسے ہی خبر ہوئی کہ میرے شوہر مدینہ پہنچے ہیں تو انہیں ڈر ہوا کہ کہیں کوئی مسلمان انہیں قتل نہ کر دے. اس لیے صبح کی نماز کے وقت جب حضور مصلی پر فجر کی نماز پڑھنے جا رہے تھے تو حضرت زینب نے کمرے کے اندر سے تیز آواز سے پکارا کر صحابہ کرام سے کہا کہ اے لوگو، میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں، اس لیے اب کوئی انہیں قتل نہیں کر سکتا. یہ آواز سن کر حضور اپنی جگہ پر رک گئے، لیکن پھر آگے بڑھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ اکرام سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے بھی ابھی وہ آواز سنی تھی جو میں نے سنی کہ زینب کہہ رہی تھی کہ میں اپنے شوہر ابو العاص کو پناہ دیتی ہوں؟ خدا کی قسم مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہیں ہے اور میری زینب سے اس سلسلے میں کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے. ان سے خود ہی اس بات کا اعلان کیا ہے. تو کیا تم لوگوں نے بھی ابھی یہ آواز سنی؟ صحابہ اکرام نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، ہم نے بھی سنا جو زینب نے کہا، ہم اس پر راضی ہیں. صحابہ اکرام کا یہ جواب سن کر حضور اپنے گھر میں تشریف لائے اور اپنی بیٹی زینب کو بلا کر کہا کہ اے زینب، اپنے شوہر ابو العاص کا خیال رکھنا اور انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہونے دینا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ اس کے ساتھ لیٹنا نہیں، کیونکہ جب تک وہ مسلمان نہیں ہو جاتا تم اس کے لیے حلال نہیں ہو. حضرت زینب نے جواب دیا کہ اے ابا جان،
ان کا بہت سارا سامان آپ کے کچھ صحابہ اکرام نے ضبط کر لیا ہے، اس لیے وہ اپنا مال لینے آئے ہیں۔ تو حضور نے یہ سن کر صحابہ اکرام سے جا کر فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، ایک آدمی کا میرے ساتھ جو رشتہ ہے وہ تو کچھ تم جانتے ہو، اور ان کا آج جو سامان تمہارے ہاتھ میں آ گیا ہے وہ تمہارے لیے اللہ کی عطا ہے اور تم اس کے مالک ہو۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس آدمی کا احسان کرو اور اسے اس کا مال واپس کر دو، لیکن اگر تم انکار کرتے ہو اور مال واپس نہیں کرتے ہو تو یہ تمہاری مرضی ہے، کیونکہ اسے مال کے تم زیادہ حقدار ہو۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ نہیں اے اللہ کے رسول، آپ کو جو پسند ہے وہی ہماری بھی مرضی ہے، اس لیے ہم ابو العاص کا سارا مال واپس کرتے ہیں۔ اور پھر ابو العاص اپنا سارا مال لے کر مکہ پہنچے اور جتنے لوگوں سے انہوں نے جتنا قرضہ لے رکھا تھا ہر ایک کو اس کی ایک ایک چیز واپس کر دی، اور پھر دوپہر کے وقت مکہ میں کھڑے ہو کر لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگو، اب کسی کا مجھ پر کوئی قرض تو نہیں بچا؟ اگر ہو تو مجھے بتا دو۔ لوگوں نے جواب دیا کہ اے ابو العاص، اللہ تیرا بھلا کرے، تو بڑا نیک اور حساب کا بڑا پکا آدمی ہے، تم نے ہم سبھی لوگوں کے ایک ایک چیز واپس کر دی۔ یہ سن کر حضرت عبد العاص نے تیز آواز سے کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب میں مسلمان ہوتا ہوں، کیونکہ یہی مال مجھے مسلمان ہونے سے روکتا تھا کہ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں اس وجہ سے مسلمان ہو گیا تاکہ مجھے تمہارا مال واپس نہ کرنا پڑے، لیکن آج میں نے تم سب کا مال واپس کر دیا ہے اور اب میں مسلمان ہو کر اپنی بیوی زینب کے پاس مدینہ جا رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر حضرت عبد العاص مدینہ کی طرف چل دیے۔ جب مدینہ پہنچے تو حضور سے ملاقات کی، آپ نے مسلمان ہونے کے بارے میں بتایا۔ حضور کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ میرے داماد ابو العاص مسلمان ہو گئے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور آپ نے اپنی بیٹی حضرت زینب سے کہا کہ اے زینب، اب تم اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ حضرت ابو العاص نے مدینے ہی میں اپنا ایک گھر بنوایا اور پھر اپنی بیوی زینب کو اپنے گھر لا کر رہنے لگے۔ حضرت زینب کی جدائی میں وہ بہت زیادہ پریشان رہتے تھے۔ آج 6 سال کے بعد انہیں اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت زینب ملاقات کا موقع ملا تھا۔ دونوں میاں بیوی خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔ وقت گزرتا گیا لیکن شاید قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ حافظ ابن قاسم نے اپنی کتاب البیاد انگاہا میں لکھا ہے کہ حضرت زینب کو ہجرت کے موقع پر کافر ماننے پر جو چوٹ لگی تھی وہ آج 8 سال کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہوئی تھی، اس لیے اسی چوٹ سے حضرت زینب کی شہادت ہوئی۔ حافظ ابن قاسم نے حضرت زینب کی شہید لکھا ہے۔ صرف 2 سال اپنے شوہر ابو العاص کے ساتھ حضرت زینب مدینہ میں رہ سکی اور پھر اپنے اللہ کے پاس چلی گئی۔ حضور کو جب خبر ہوئی کہ میری بیٹی زینب کی وفات ہو گئی تو حضور بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ عورتوں کو حکم دیا کہ میری بیٹی کو نہلانے کا انتظام کیا جائے۔ جب مدینہ کی عورتیں حضرت زینب کو نہلا چکی تو حضور کو خبر کر دی گئی تو آپ نے اپنا تہبند نکال کر اپنی بیٹی زینب کے لیے بچھوایا اور فرمایا کہ اسے کفن کے اندر سے پہنا دینا۔ ایک صحابیہ عورت فرماتی ہیں کہ حضور نے مجھے بلا کر کہا کہ میری بیٹی زینب کو اچھی طرح کفن پہنانا۔ غسل و کفن کے بعد جب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے حضرت زینب کو لایا گیا تو حضور نے خود ہی اپنی بیٹی کی جنازہ نماز پڑھائی۔ اس کے بعد قبر میں اتارنے کے لیے خود ہمارے حضور قبر میں اترے، اپنے ساتھ حضرت زینب کے شوہر ابو العاص کو نیچے قبر میں بلایا۔ حضور اپنی بیٹی کی وفات کا غم بہت زیادہ تھا لیکن برداشت کیے جا رہے تھے۔ آخر ایک جب حضور اپنی بیٹی زینب کے ہاتھ میں لے کر قبر میں رکھا تو اپنے آنسو کو نہ روک سکے اور زاروں قطرہ رونے لگے۔ حضور نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری بیٹی زینب، میری پیاری زینب، میری لڑکیوں میں سب سے اچھی بیٹی میری زینب تھی، اسے میری خاطر دشمنوں کی طرف سے بہت تکلیفیں دی گئی۔ ہمارے حضور کے ساتھ ساتھ ان کے گھر والوں نے بھی کافی مصیبتیں سہی اور ایمان لائے۔ یا اللہ،
سبھی کو نیک اور سچا مسلمان بنائے. آمین ثم آمین.